अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 26 अप्रैल 2025 यानी हफ्ते के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 26 अप्रैल की ऑलमोस्ट आधी रात का इस वक्त है। गुज़िश्ता 24 घंटे के हालात, वाक़यात, ख़बरें और एनालिसिस जिसके हवाले से मैंने बहुत से बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस वक्त जो एक ब्रिंक्समैनशिप हो रही है पॉलिटिकल एलिट के दरमियान, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जंग की तरफ भी जा सकते हैं, उस हवाले से मेरे पास अपडेट्स भी हैं। ये अपडेट फैक्ट्स की शक्ल में भी हैं, न्यूज़ एनालिसिस की शक्ल में भी हैं, कुछ मेरा अपना प्राइवेट एनालिसिस है लोगों से जो मैंने बातचीत की है अमेरिका के अंदर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ रख सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। और इसका बुनियादी जो पिक्चर बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है कि हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 24 अप्रैल को बिहार में अपनी एक पब्लिक रैली से तकरीर करते हुए उन्होंने कहा था कि जो लोग पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार हैं वो उन्हें ज़मीन के आखिरी कोने तक उनका ताक़ुब करेंगे, उन्हें एग्जाम्पलरी पनिश किया जाएगा, उन्हें ट्रैक किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन पनिशमेंट है, जो वो रिवेंज लेना चाहते हैं इन दहशतगर्दों से, उसके रास्ते में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में खासी दुश्वारियां और रुकावटें जो हैं वो आ रही हैं, जो लॉजिस्टिक नेचर की भी हैं, पॉलिटिकल नेचर की भी हैं। लेकिन प्रिंसिपल वजह ये है जो एक्सपर्ट समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है, उनकी जो फौज है, आर्मी जो है, वो ऑपरेशनली कहीं बहुत बड़े किसी सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान तैयार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं बहुत सी दस्तावेजी और डॉक्यूमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ पहले बुनियादी फैक्ट्स भी मैं आपसे शेयर कर लूँ इस हवाले से। हिंदुस्तानी कंट्रोल्ड जम्मू और कश्मीर में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन हो रहा है। 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं बताया जाता है हिंदुस्तानी अखबारात के हवाले से कि जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें मतलब डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। बाज़ अखबारात कहते हैं कि कई घर जो हैं उन्हें मुंदहम कर दिया गया है। एक सोर्स ये कहता है कि सिर्फ 5 घर को मुंदहम किया गया है और ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए। अमेरिका के अंदर जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है और उनका ये ख्याल है, वो कोई उनको ढकी छुपी वो बात नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे कोई यहाँ सेकंड ओपिनियन नहीं है कि वो समझते हैं कि पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इसे अपने सियासी मकासद के लिए उन्होंने ये किया। अमरीकी एनालिस्ट को वो उनको कोई इसमें बलूचिस्तान का भी एंगल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदुस्तानी एनालिस्ट तो हमने अखबारों में देखा है कि वो ये कहते हैं कि इसमें बलूचिस्तान के अंदर जो जाफ़र एक्सप्रेस में हमला हुआ था ये उसका एक तरह से जवाब है, ये एक तरह से उसका बदला है। लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस की बात नहीं करते, सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके नतीजे में ये कुछ हुआ, जैसा कि अमेरिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है उसकी वजह से पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी हुई। अब यही सूरत हाल बरतानिया में भी है और उसमें मैं बड़ी एक वाज़ेह एविडेंस आपके सामने रख सकता हूँ कि जब स्काई न्यूज़ की जो एंकर पर्सन है यल्दा हकीम, उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया 1.5-2 दिन पहले, तो आपने अगर उनका टोन टैनर देखा हो तो उनकी पूरी की पूरी लेंथ, और इसमें जहन में रखिए कि इनके एंकर्स जो होते हैं बड़े नेटवर्क जो वेस्टर्न है, ये इनके एंकर्स की लाइन लेंथ नहीं होती। लोग समझते हैं कि इनके एंकर्स ये फैसला करते हैं, नहीं, ये इनकी एडिटोरियल लाइन लेंथ होती है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में है जहां एंकर बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में यूजुअली एंकर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनकी एक एडिटोरियल लाइन होती है। तो उनकी एडिटोरियल लाइन बड़ी क्लियर थी कि स्काई न्यूज़, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो भी इस वक्त हैं, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार समझते हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ। अब अच्छा, जहां ये एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि पाकिस्तान, अमरीकी एक्सपर्ट जहां ये समझते हैं कि पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है पहलगाम की दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तानी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल है, वहां वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की मिलिट्री जो है वो ऑपरेशनली तैयार नहीं है पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी सबक सिखाने के लिए या कोई बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के लिए। मुझे तो वैसे ये लोगों ने खुद से भी कहा, प्राइवेटली भी मेरी डिस्कशन हुई, लेकिन आज के दिन में न्यूयॉर्क टाइम्स में इस हवाले से एक स्टोरी छपी है जो एग्जैक्टली यही चीज़ कह रही है। वो मैं भी आपको, इसीलिए मैं लैपटॉप पे इसको कर रहा हूँ कि मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके स्टोरीज वगैरह जो है वो दिखा सकूंगा। पाकिस्तान में खासा स्केयर था कि मेहरान एयरबेस या जो बेस है कराची के अंदर,
اس کے خلاف اس کے اوپر ایک دہشت گردی کا حملہ ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس کو ناکام بنا دیا گیا. خدا بہتر جانتا ہے حملہ ہونا بھی تھا یا نہیں، بیکاز پاکستان میں بہت زیادہ کلائمیٹ ایگزسٹ کرتی ہے ڈس انفارمیشن کی، اور وہاں پہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ملک کے تمام جو سیاسی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا کے اب تمام توجہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی طرف جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر پھینکا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہندوستان اور دنیا کے ساتھ ایک نیوٹرل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن جو ہے پہلگام کی دہشت گردی کے حوالے سے، ہم اس کا حصہ بننے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اب یہ ایک کاؤنٹر موو جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایئر فورس 1 میں رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک یبڑی مار دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہندوستانی پاکستانی آئی نو دیم ویری ویل، آئی نو دیم ویری ویل، مجھے تو بڑا اچھی طرح سے پتا ہے ہندوستان پاکستان کا، دے ویری کلوز اینڈ ڈیئر ٹو مائی ہارٹ، اور یہ 1500 سال سے کشمیر کے اوپر لڑ رہے ہیں. یعنی 1500 سال آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بیسکلی کیا کیا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستانی پاکستانی ہم جو لوگ ہیں سارے کے سارے یہ چوتیاں ہیں، اور ہمیں لڑائی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، اور ہم 1500 سال سے کشمیر پہ لڑ رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کون بتائے کہ 1500 سال پہلے 10ویں صدی تھی، 10ویں صدی میں شاید کشمیر میں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، اور وہاں پہ لڑائی کیا کسی نے کرنی تھی وہاں پہ، اور یہ تو 13ویں صدی کے بعد سے کشمیر میں اسلام آیا ہے وایا ایران. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی اکثر دنیا کا وہی خیال ہے جو ان کا ہمارے بارے میں خیال ہے. لیکن اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے جسے سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کیا پیغام یہاں پہ دے رہے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. اب ان تمام چیزوں کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو جوائن نہیں کیا، اس چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں. یوٹیوب کے جتنے نوٹیفیکیشنز ہیں آل نوٹیفیکیشنز اور یوٹیوب ان کو کھولیں، اس کی ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں. اور پاکستان کی جو دنیا کی سب سے نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس بیچارے ناچیز کی الگوریدم کو ڈسٹرب کرنے میں پڑی رہتی ہے، اور اگر آپ یہ تمام چیزیں کریں گے تو کسی حد تک اس انٹیلیجنس ایجنسی کی جو انٹیلیجنٹ کارروائیاں ہیں انہیں ناکام بنانے میں مدد ملتی ہے. اب سب سے پہلے میں اس میں اسکرین شیئرنگ کروں، یہ اسی لیے میں لیپ ٹاپ پہ کر رہا ہوں، مجھے لیپ ٹاپ پہ کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں لیپ ٹاپ پہ اسکرین شیئرنگ کر کے میں آپ کو اس کا اگر دکھاؤں. یہ سب سے پہلے اس سٹوری کو دیکھیے، یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جس کا عنوان ہے ایز ٹینشنز رائز ود پاکستان اے مومنٹ آف ٹروتھ فار انڈیاز ملٹری. The risk of exposing a military still being modernized may constrain Prime Minister Narendra Modi as he weighs retaliation for a terrorist attack. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ امریکی ایکسپرٹس کے ساتھ بھی بات کی گئی ہے اس سٹوری کے لیے، اور اس سٹوری کے لیے ہندوستانی ایکسپرٹس کے ساتھ بھی، اس کے دونوں جو کورسپونڈنٹ ہیں لکھنے والے، جس میں مجیب مشال ہیں جو میرے خیال ہے افغان اوریجن کے ہیں اور وہ بیورو چیف ہیں نیو یارک ٹائمز کے اس ریجن کے لیے، اور سہاسنی راج جو ہیں وہ نیو دہلی سے، اس میں دونوں نے نیو دہلی سے اس کو رپورٹ کیا، اور انہوں نے انڈین ایکسپرٹ سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے امریکن ایکسپرٹس وغیرہ سے بھی اس حوالے سے بات کر کے اس سٹوری کو انہوں نے فائل کیا. بیسکلی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری ہے چونکہ وہ آپریشنلی پریپیئر نہیں ہے، اس لیے نریندر مودی جس طرح کی ریٹیلیشن کرنا چاہتے ہیں اس پہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کے چیدہ پوائنٹس میں آپ سے اس سٹوری کے میں تھوڑے سے شیئر کر لیتا ہوں. اس کے چیدہ پوائنٹس یہ ہیں کہ میں تھوڑا سا اس کا اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں، پھر میں آپ سے چیدہ پوائنٹ اس کے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے اس کا بیسکلی طور پہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 کا جو پلوامہ کلیش تھا، پلوامہ کے بعد جو بالا کوٹ سٹرائک تھی، بالا کوٹ سٹرائک کے بعد جب پاکستان ایئر فورس نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا اور انہوں نے ہٹ کیا انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر، آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، اس وقت انڈین ایئر فورس نے اور انڈین ملٹری نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ آپریشنلی طور پہ ان کو اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے اپنی ایئر فورس کو. اچھا، اس کے ساتھ ہی ویسے وہ یہ بتاتے ہیں کہ خالی ادھر کا معاملہ نہیں ہے. 2018 میں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے ڈیفنس کی، اس نے ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ انڈین ملٹری کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس میں سے 68% جو ہے وہ ونٹیج کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ پرانا ہے. 22% جو ہے وہ کرنٹ ہے، اور 8% جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، یعنی وہ اس قسم کا ماڈرن ہے اکوپمنٹ ہے جیسا کہ امریکہ یوز کرتا ہے یا اسرائیل جو ہے وہ استعمال کرتا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں سے 16% جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو چکا ہے، لیکن اوور آل یہ ماڈرنائزیشن جو ہے کوئی بہت دور تک نہیں پہنچ سکی جس طرح کہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ویسے تو جو 5 سسٹمز لیے مسل سسٹمز کے S-400 کے رشیا سے، امریکہ کی تمام تر مداخلت، اس کی رکاوٹ، اس کی آبجیکشن کے باوجود لیے ہندوستان نے، اس میں سے 3 جو ہیں ان کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اڈیپٹ کر لیا گیا ہے. اور
36 جو رفیل لیے ہیں، رفیل جہاز لیے ہیں فرانس سے، وہ سارے کے سارے ڈپلوائے ہو چکے ہیں، اڈاپٹ ہو چکے ہیں، اور 26 مزید جہاز جو ہیں وہ ابھی ہندوستان نے لینے ہیں۔ لیکن یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت سی ماڈرنائزیشن کے راستے میں ان کو رکاوٹ رہی، کیونکہ رشیا سے بہت سا اکوپمنٹ جو انہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا وہ پھر ان کو نہیں مل سکا یوکرین میں، رشیا خود بیزی ہو گیا۔ پھر ایک اس میں اور رکاوٹ یہ ہوئی کہ جب 2020 میں چین کے ساتھ ان کا پھڈا ہو گیا گلوان کے اوپر ہمالیاز میں، وہاں پر انڈین ملٹری کی جو ڈیفنس بجٹ کی بہت سی کاسٹ جو ہیں جو ماڈرنائزیشن میں جانی تھیں، وہ اس کانفرنٹیشن کی وجہ سے وہاں پر بہت سا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا۔ پھر انڈین ملٹری سورسز یہ کہتے ہیں کہ انہیں اگر ان کے پاس فنڈز تھے بھی، جب ان کو فنڈز اویلیبل کر بھی دیے ہندوستان کی حکومت نے، تو اس کے باوجود اکوپمنٹ کی اویلیبلٹی انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں تھی۔ اور پھر جہاں ڈپلائمنٹ ہوئی بھی ہے، جیسے رفیل 36 کی ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے اور باقی S-400 مسلس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، وہاں اس کی آپریشنل پریکٹس اور ایڈیپٹیشن میں بھی دیر لگتی ہے۔ اور وہ کنٹراسٹ فار انسٹنس یہ کر رہے ہیں پاکستانی، جو مجھے بتایا ڈیفنس ایکسپرٹ نے، یہ نیو یارک ٹائمز میں نہیں لکھا ہوا، کہ پاکستانی جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ F-16 جو ہیں جن کو انہوں نے ماڈرنائز بھی کیا ہے ترکی کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے، وہ تقریباً 40 سال سے زیادہ سے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اس مشین کے ساتھ جو ان کے پاس F-16 ہے، جو پرابلی F-60 ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو مجھے بتایا ڈیفنس ایکسپرٹ نے، امریکن ڈیفنس اسٹریٹجک ایکسپرٹ نے، کہ بالا کوٹ میں جب اسٹرائک کی تھی انڈین ایئر فورس نے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اس میں اپنے نئے ایڈوانس ایئر کرافٹ استعمال کیے تھے، وہ اپنے کوآرڈینیٹ صحیح استعمال نہیں کر سکے۔ یعنی وہ، اب میرا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ وہ حملہ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس جگہ پہ، جو مدرسہ جہاں اوپر تھا، لیکن اور وہ ہٹ نہیں کر سکے تھے اس کو۔ لیکن امریکن ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ان کی جو کوآرڈینیشن، جو کوآرڈینیٹس انہوں نے فکس کرنے تھے، جو کوآرڈینیٹس کا استعمال انہوں نے کرنا تھا، جو لاک کرنا تھا، وہ لاک ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، پھر میں نے جو نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری کے بعد امریکن ڈیفنس اسٹریٹجک ایکسپرٹ سے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا سگنیفیکنس بنتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈین ملٹری بالکل ہی کوئی مطلب کنڈم ہے یا آپریشنلی اختیار نہیں ہے یا کوئی پاکستان کی ملٹری سے وہ کمزور ہے، اس کا ہرگز ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انویڈر کو ایک بڑے آپریشن کے لیے جس قسم کی سپیریورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور جو اس کو ایک کمانڈ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اوور پاور کر لے ڈیفینڈر کو، یا ڈیفینڈر کے اوپر اس کو، جیسے کہ اسرائیلیز کو اکثر عربس کے اوپر، عرب آرمیز کے اوپر ایک ان کو ایک سبقت رہی ہے، اس قسم کی سچویشن جو ہے اس وقت انڈین آرمی کی نہیں ہے اس وقت۔ اچھا، اب اس میں، اچھا یہ تو ایک مطلب انالیسس ہے، اس کے اوپر پھر میں واپس آؤں گا۔ ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ ہندوستانی اخبارات و ذرائع ابلاغ کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی فیملی کو اور اپنی بیوی بچوں وغیرہ کو پاکستان سے باہر دوڑا دیا۔ یہ انڈین سورسز کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ پاکستان میں اس حوالے سے کیا خبر ہے، ISPR کو اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے اگر وہ ضروری سمجھیں تو۔ US ایکسپرٹس جو ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، اور میری 2 سے زیادہ سے بات ہوئی ہے اب تک، اور لوگوں کی بھی میں جانتا ہوں جن کی بات ہوئی ہے، ان کو ذرا بھی ابہام نہیں ہے کہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی اس سسٹم نے اس چیز کو بالکل ایبزارب کر لیا ہے، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو جو اپنی مقبولیت اور پاپولیرٹی، اور فوج کو جو مقبولیت کا مسئلہ ہے، اس کے نتیجے میں اس کو حل کرنے کے لیے اور اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے اس کو فکس کرنے کے لیے یہ پہلگام کی دہشت گردی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آج ہی کے دن میں، جو 26 اپریل کا دن ہے، اب سے کچھ 6-7-8 گھنٹے پہلے، انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR نے اپنا تقریباً 5 منٹ کا ایک نغمہ جو ہے، گیت انہوں نے ایشو کیا ہے۔ اور یہ جو نغمہ اور گیت انہوں نے ایشو کیا ہے، یہ اس میں انہوں نے 2 دفعہ ابھی نندن کو بھی دکھایا ہے، اور 2 دفعہ اس میں انہوں نے کل بھاشن یادو کو بھی دکھایا ہے۔ اور یہ جنرل موصوف عاصم منیر صاحب جو ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کی جو سپیچ ہے، تاریخی مشہور سپیچ ہے، اس سپیچ سے یہ ان کا جو گیت ہے یہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا یہ الگ ہے، ان کا وہ الگ ہے۔ تو اس حوالے سے شروع ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں کامنٹ یہ کر دوں کہ ویسے یہ ہے ویسے بالکل غلط، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا جتنا بھی لٹریچر اور ڈسپلن ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جو قوم اور قومیت ہوتی ہے اس کا تعلق ایتھنیسٹی سے ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، اس کے لوکل کلچر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ مذہب بہت امپورٹنٹ فیکٹر ضرور ہے آپ کی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، لیکن مذہب آپ کی قومیت، لفظ قومیت بنتا ہی نہیں ہے مذہب کے ساتھ۔ قومیت جو ہے اس کا تعلق ایتھنیسٹی اور زبان سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو پنجابی ہیں، جو پنجابی اسپیکنگ لوگ ہیں، وہ پنجابی اسپیکنگ سکھ کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ایفینٹی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستانی پنجابی یہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جو قتل عام اور میسیکر ہوا ہے، غدر ہوا ہے،
اس میں بہت زیادہ ڈسپروپورشنٹلی سکھوں نے مارا ہے مسلمانوں کو، ان کا رول بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایفینٹی ہے سکھوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ بھی آپ نے دیکھا حال ہی میں جو ویزاز ریسٹرکشنز وغیرہ بھی لگائی ہیں پاکستان نے، تو اس میں بھی سکھ پلگرمز کے لیے انہوں نے گنجائش جو ہے وہاں پہ رکھی ہے۔ اور یہی صورتحال کشمیر میں بھی ہے، جہاں پر کشمیری سپیکنگ ہندو اور کشمیری سپیکنگ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ایفینٹی اور افیکشن جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو جنرل موصوف کی ڈیفینیشن بالکل غلط ہے۔ بہرحال اس کی ایک خاص قسم کی سگنیفیکنس ہے اس گیت کے ایشو ہونے کی، یہ خالی فیکٹ نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ گیت کب انہوں نے کنسیو کیا، بیکاز 5 منٹ کا گیت ہے، بہت محنت سے یہ بنایا گیا ہے، اور جتنے بھی لوگ میڈیا کے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا جو گیت ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو پہلے آپ تحریر کرتے ہیں، آپ اس کو لکھتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر جو ہے اس کو ظاہر آپ پلان کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا 22 تاریخ کے بعد یہ سارا پروجیکٹ ان کا شروع ہوا، یہ 22 تاریخ سے پہلے یہ گیت جو ہے بنانے کا پلان تھا؟ بیکاز اگر آپ اس گیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لوگوں کا دفاع کر رہی ہے، ان کو محبت کرتی ہے، ہر طرح سے ان کی مدد کرتی ہے، ہر قسم کی چیز میں پاکستان کی فوج مدد کرتی ہے۔ تو بیسیکلی فوج کی برانڈنگ کے لیے بنایا گیا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کی برانڈنگ کے لیے بنایا گیا، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی یہ شو کرتی ہے کہ ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں کہ فوج کی پاپولیرٹی کو اس میں اضافہ کرنا ہے، اس کا احیا کرنا ہے، اس کا رینیول کرنا ہے۔ اور اگر یہ زیادہ اس پہ تھوڑا سا غور کرتے تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ امریکہ کے اندر جو ڈائریکٹر فار نیشنل انٹیلیجنس ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا، جو ساری کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، ڈی این آئی، اس کی ہیڈ اس وقت جو ہیں، ڈی این آئی کی ڈائریکٹر جو ہیں وہ تلسی گبارڈ ہیں، جو انڈین اوریجن کی تو نہیں ہے لیکن ہندو ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ ساری کی ساری انٹیلیجنس ٹیمز ان کے پاس ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس قسم کی چیزوں کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس جو ہے وہ بنتی ہے۔ موونگ فارورڈ، پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو تقریر کی، وہاں بڑی ایک اسٹریٹجک موو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پہلگام کی جو دہشت گردی ہے اس میں ہر قسم کی انویسٹیگیشن انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ اگر ہو، نیوٹرل، تو اس میں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اس کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اس جو گیدرنگ تھی اس میں ڈپلومیٹس بھی تھے انٹرنیشنل ویسٹرن، سو بیسکلی پوری دنیا کو یہاں پر ایک پیغام دیا گیا۔ اب آف کورس یہ شہباز شریف صاحب کے ذہن کی موو نہیں ہے، یہ جی ایچ کیو کی جنرل ہیڈ کوارٹرز کی موو ہے، یا انٹیلیجنس کی موو ہے۔ اور میں نے پچھلے وی لاگ میں جو میرا خیال ہے اب سے کوئی 18 گھنٹے 20 گھنٹے پہلے کا میرا وی لاگ تھا، تو اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے جس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے وہ بہت آبجیکشنبل ہے، اور پاکستان کے فورن منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو اس پہ ایک پریس بریفنگ کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے اور اس سے بہتر ستھرا کام کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر کے ذریعے انہوں نے وہی میسج دیا ہے کہ ہم اس چیز کا حصہ بننے کے لیے، انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور مجھے تو ایسے تھوڑا سا شک کیا ہے کہ ویسے تو میری آواز کو دبانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، اس کے الگوریدم کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں ہر وقت، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے ادارے جو ہیں بڑی محنت سے میرا وی لاگ دیکھتے بھی ہیں، وہاں نوٹ ٹیکنگ بھی کرتے ہیں، مجھے شک ہے۔ اچھا، موونگ فارورڈ، ہندوستان سے جو خبر آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دی ہندوستانی نیوز پیپرز، جموں اینڈ کشمیر کے اندر ایک میسو سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں 1500 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہتے ہیں بہت سے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے، ایک میسو مین ہنٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی میڈیا کو یہ ایڈوائس دی گئی ہے کہ یہ جو اینٹی ٹیرر آپریشنز ہیں اس کی جس وقت یہ چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، سیکیورٹی ایپریٹس ہے، تو اس کی رپورٹنگ ایٹ لیسٹ جب تک کہ آپریشن جاری ہے اس وقت اس کی رپورٹنگ نہ کی جائے، بعد میں اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ کی جائے، تاکہ اس کا بارے میں جو نقل و حرکت ہے اس کے بارے میں نہ پتہ چل سکے کسی کو۔ اچھا، اب یہاں پر ہندوستان کے سامنے ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک وہ پکڑ نہیں سکے ان 4 یا 5 لوگوں کو جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 3 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ایک غالباً جموں اینڈ کشمیر سے ہے۔ اگر ان کو پکڑ بھی لیں تو ان کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ انفارمیشن ان سے نہ مل سکے، ہو سکتا ہے ان کے آگے جو ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈز ہیں، جو امیجیٹ جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ کیا، وہ بھی جموں اور کشمیر کے اندر ہندوستان میں ہی موجود ہوں، اور وہ کہیں ان کو زیادہ ان کو نہ بتا سکیں، بیکاز اگر یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا، جیسا کہ ہندوستانیوں کو شک ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا آپریشن ہے، تو اس انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کے کوئی لوز اینڈ جو ہیں وہ چھوڑے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تک ہندوستانی ان تک پہنچیں ان کو مار ہی دیا گیا ہو، اگر یہ واقعی اس طرح سے ہے جس طرح کہ ان کو خود شک ہے، میں نہیں کہتا کہ اصل میں کیا۔ اچھا، اب ہم آئیں اس چیز کے اوپر کہ سوری فار دس، اچھا اب ہم اس چیز کے اوپر آئیں کہ ہندوستان کے جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے اس کا جو بہت زیادہ پریشر جو ہے، مقصد جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پریشرائز کیا جائے
इमीडिएटली तौर पे पाकिस्तान को कि वो अपना जो टेररिस्ट एसेट और नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करे। ये वैसे हिंदुस्तान पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका है, इसमें अपेरेंटली मतलब जो कहा जा रहा है कि ये उसका एक बहुत बड़ा हदफ है। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर एक बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी और रजामंदी जो है वो हासिल करनी है, ख़ास करके अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड की। अब इसका एंड रिजल्ट, अच्छा, और दूसरी चीज़ की भी ध्यान में रखें कि हिंदुस्तानी साइड्स का ये कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने सस्पेंड की है, उसकी सस्पेंशन का मतलब उन्होंने फौरी तौर पे पानी रोका भी नहीं है। उन्होंने उसकी बहुत सी जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी बहुत सी जो मीटिंग्स हैं, उसकी जो डिस्कशंस हैं, उन्हें उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और वो उतनी देर तक ये सस्पेंशन जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल क्रेडिबल तरीके से जो उसका दहशत गर्दी का एक नेटवर्क है कश्मीर में इंटरफेयर करने का, उसे डिसमेंटल नहीं करता, उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। अब ये इधर प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों से मैंने बात की अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम यह है नरेंद्र मोदी के लिए कि ऐसा लगता है कि जनरल साहिब की पाकिस्तान की अगर वाकई उन्होंने ये किया है जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी इसमें खासी कामयाब है। बिकॉज हिंदुस्तान एक चीज़ में फंसता चला जा रहा है जिसमें कई हफ्ते कई महीने जो हैं वो लग सकते हैं। और जनरल मौसूफ जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जैसे जैसे टेंशन हिंदुस्तान के साथ चलेंगी, उन्हें एक एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हीरो बन के इमर्ज करने का उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है। एक तरह से हिंदुस्तानी फील करते हैं कि ये कारगिल मोमेंट है उनके लिए। कारगिल मोमेंट इसलिए है कि कारगिल में भी उनको ऐसा लगा था कि उनको डिसीव किया गया, उनको बिट्रे किया गया। वो समझ रहे थे कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तशरीफ़ लाए लाहौर में आके, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने हाज़िरी दी, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने एक बड़ी गुडविल शो की। अब इस स्टेज पे भी हिंदुस्तानियों को फील हो रहा है कि वो उन्होंने गुज़िश्ता 3 बरस से ये जो रजीम था, शरीफ जरदारी आसिम रजीम एंड बाजवा रजीम, इसको उन्होंने टेसिटली सपोर्ट किया। उन्होंने इस रजीम के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं बनाई, बिकॉज वो इमरान खान से ज़्यादा खाइफ थे, उनके ज़्यादा दुश्मन थे। और अब इन्होंने उनको एक तरह से डसा है। अब इसकी सिचुएशन की आयरनी क्या है कि वैसे ये ऑफ कोर्स ये अगर ये एनालिसिस सही है तो ये प्लानिंग भी यही है इस साइड से, हमारी साइड से। लेकिन जो इसके बेचारे इसके बारे में बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसको कहेंगे कि गद्दार है, एंटी स्टेट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपने देखा, मैंने आपको पिछले वीलॉग में दिखाई भी वीडियो, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, द फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो खासे परेशान और चुप हैं, उनको चुप लगी हुई है। वो क्यों है खामोश? वो इसलिए परेशान है कि उनको नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के साथ टेंशन्स जो हैं ये बढ़ेंगी, और ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान एक मस्कुलर मिलिट्री एक्शन स्ट्राइक्स की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में तो हिंदुस्तान ने करना ही है, बिकॉज उनकी पॉलिटिकल नीड है। तो जब ऐसा होगा और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो उस डायरेक्शन में चलेगी आगे जैसे कि एक्सपेक्टेड है, तो GHQ और जनरल आसिम मुनीर उनके साथी इमरान खान को रिहा भी कर सकते हैं, ताकि इमरान खान आके फ़ौज के लिए की सपोर्ट में खड़े हो जाएं और वो स्टेटमेंट्स दें कि वो फ़ौज और ट्रूप्स के साथ हैं। वैसे कि मैं इमरान खान का एडवाइज़र हूँ, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि इस मोमेंट पे उनको बड़ी एहतियात से जो कुछ भी करना है, वो तो ज़ाहिर उनकी मजबूरी है एक पॉलिटिशियन की हैसियत से कि उनको फ़ौज को सपोर्ट करना होगा, लेकिन उनको जो कुछ भी कहना सुनना होगा उनको बड़ी एहतियात से करना होगा, और उनको जनरल आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी के अंदर उनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जिन US एक्सपर्ट से मैंने बात की, डिफेंस एक्सपर्ट से, मेरी कोशिश होगी कि एक आध मैं डिस्कशन भी इस हवाले से प्लान करूं। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं कि जनरल के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जो एस्केलेशन रिस्क हैं उनकी मिलिट्री के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो ये भी है कि जनरल बाजवा जो थे 2019 के अंदर, वो बुनियादी तौर पे जो पुलवामा और बालाकोट की स्ट्राइक हुई हैं, वो एक रैशनल कैरेक्टर थे। वो जो हैं वो रिस्क टेकर नहीं थे। अब वो समझते थे कि किसी जंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब लोग कहते हैं ना, जनरल बाजवा के जो कमेंट्स हैं कि तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, असला हमारा कंडम है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की साइड पे भी बहुत से ऑपरेशनल मसाइल हैं, तो जनरल बाजवा इन चीज़ों को समझते थे। वो कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर नहीं करना चाहते थे, उनको उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट का भी अंदाज़ा था, और उनको हिंदुस्तान से जंग का कोई फ़ायदा नहीं था। और ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि पुलवामा में जो कुछ भी हुआ, अगर वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की साइड से भी किया गया था, तो उसका जनरल बाजवा से और इमरान खान दोनों से कोई ताल्लुक नहीं था, दोनों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये हो सकता है किसी और ने किया हो। अब हिंदुस्तानी साइड ये भी कहती है कि उस वक्त भी DGISI जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस वक्त फरवरी 2019 के अंदर पाकिस्तान की DGISI थे। लेकिन अब ये अमेरिकन एक्सपर्ट जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा एक परेशान जहन रखते हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, रिएक्टिव माइंड के हैं, और एक लिमिटेड जंग हिंदुस्तान के साथ जो चले, मतलब स्ट्राइक्स हों, काउंटर स्ट्राइक हों, इवन ग्राउंड मूवमेंट्स हो जाए, मोबिलाइजेशन हो जाए, ये सब जनरल आसिम मुनीर उनका जो रजीम है उसके लिए पॉलिटिकली एडवांटेजियस है, बिकॉज इससे वो अपने आप को सियासी तौर पे सिक्योर कर रहे हैं। ये मतलब कहानी है।
اور دس از اے ہیوج ڈفرینس. اور اس میں خطرہ ہندوستان کی سائڈ کے لیے ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، ایسکیلیشن ہوتی ہے، ایسکیلیشن لیڈر میں پھر دونوں سائڈز ڈومیننس حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور انڈین سائڈ ظاہر ہے ڈومیننس حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹ نہیں سکے گی. ایسی ڈومیننس کی کوسٹ جو ہے وہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایئر کانفلکٹ، مسل سٹرائکس، اس کے بعد گراؤنڈ انویژن، گراؤنڈ موبلائزیشن، نیول آپریشنز میں بدل سکتی ہے. اور ہندوستان کا جو اس وقت اکنامک پوسچر ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کے لیے بالکل بھی کنڈیوسو نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک خاصا بڑا اس کے راستے میں مسئلہ ہے. ابھی نندن جس کو بہت زیادہ آج بھی، جب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر فرمائی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، تو انہوں نے بھی، اور اس سے پہلے بھی کئی پاکستانی منسٹرز جو ہیں، وہ ابھی نندن کے 2019 میں پاکستان کے ہاتھ لگ جانے کے اوپر بہت زیادہ کیپٹلائز کرتے ہیں. لیکن وہ کیا چیز تھی؟ وہ بیسکلی چیز یہ تھی کہ ابھی نندن نے جب کراس کیا انڈیا کا بارڈر، تو ان کے جو سسٹم تھا، ان کا جو سسٹم تھا جس کے ذریعے وہ اپنے کنٹرول ٹاور سے لنک تھے، وہ جیم ہوا تھا. ان کا کنٹرول ٹاور ان کو مسلسل اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نندن ٹرن بیک، ابھی نندن ریٹرن، اور سم تھنگ لائک دس. لیکن ابھی نندن کو وہ کچھ سنایا نہیں جا رہا تھا. تو اس وجہ سے ابھی نندن جو ہے وہ ایک پاکستانی ٹیریٹری میں چلے گئے، جہاں پہ آلریڈی پاکستانی اسپیس کے اندر F-16 ویٹ کر رہے تھے کہ اگر انڈین جہاز اس طرف آتے ہیں. تو اس طرح سے ابھی نندن کا جہاز جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن ہو گیا. اگر ابھی نندن کے جہاز کا شوٹ ڈاؤن نہ ہوتا تو جو ایسکلیشن اس وقت بلڈ اپ ہو گئی تھی، جس میں نریندر مودی نے تھرو دی امریکنز اور چائنیز پاکستان کو یہ وارن کیا تھا کہ ہم 8 جگہوں کے اوپر برہموس میسائل جو ہے وہ داغیں گے، وہ ایسکلیشن نہیں ہونی تھی. تو کسی بھی جنگ کی صورتحال میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی غلطی، کوئی بھی مس کیلکولیشن، کوئی بھی ان انٹینڈڈ چیز جو ہے، جو آپ نے سوچی نہیں ہوتی، وہ ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایسکلیشن ہو سکتی ہے. اور اس میں پھر یہ بھی کچھ زمانے میں اگر آپ کے MiG 21 کے اسکواڈرنز آپ کے کشمیر میں موجود تھے، شو کرتے ہیں کہ آپ کا اکوپمنٹ اور آپ کی جو مشینز ہیں وہاں پر بہت زیادہ پرانی قسم کی بھی وہاں پہ موجود تھیں. اب اس کے علاوہ جو امریکن ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا گرینڈ گراؤنڈ آپریشن کرنا آزاد جموں کشمیر میں اتنا آسان نہیں ہے انڈین ملٹری کے لیے. اس کی بجائے کہ نسبتاً پنجاب میں تو ان کے لیے آسان ہے، بیکاز ان کی جو کنونشنل اسٹرینتھ ہے وہ اس کے لیے لاہور کو، یہ سیالکوٹ کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اگر ان کا ٹارگٹ آزاد کشمیر ہے تو پاکستانی ملٹری آزاد کشمیر میں بڑی ویل انٹرینچڈ ہے. اسے کوئی وہاں پہ انسرجنسی بھی نہیں ہے، اس کی لائنز آف کمیونیکیشن بھی سیکیور ہے. اور اگر ان کی پچھلے 50 سال کی کوئی ایکسرسائز یا ٹریننگ ہے تو وہ بھی، چونکہ ویسے بھی آزاد کشمیر کا ٹرین اس قسم کا ہے، تو وہاں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. اور وہاں پر کوئی ریپڈ سکسیس حاصل کرنا جو ہے وہ انڈین ملٹری کے لیے اتنا آسان نہیں ہو. تاہم یہ ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رجیم ہے، ملٹری لیڈ رجیم ہے، اس کو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک لاس ہو گیا ہے اس پوری چیز سے. وہ لاس یہ ہوا ہے کہ وہ انڈین پاورفل لابی امریکہ کے اندر اور ویسٹرن ورلڈ میں، جو ابھی تک پاکستان کی پالیٹکس میں نیوٹرل تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس نے ٹیسٹ سپورٹ دی شریف زرداری عاصم رجیم کو، اس لیے دی کہ وہ عمران خان سے زیادہ خائف تھے. اب ان کی تھنکنگ کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور ان کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈینجرسلی کرمنل اور ارسپانسبل حکومت ایگزسٹ کرتی ہے، جو نارتھ کورین کم سونگ کی طرح کی ہے، یا صدام حسین کی طرح کی ہے، یا خود ہٹلر کی طرح کی ہے. آئرونکلی ہم پہلے نریندر مودی کو ہٹلر کہتے رہے، لیکن اب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہٹلیرین ٹینڈنسی جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ کانسیکوینسز کی پرواہ جو ہے آپ نہیں کرتے. آلسو یہ کہ یہ ایک ایسا رجیم اور حکومت ہے جو ڈیسپریٹ ہے فار لیجیٹمیسی، اور اسی لیجیٹمیسی سیکھ کرنے کے چکر میں انہوں نے پہلگام میں دہشت گردی کر دی ہے. اور اب یہ فیلنگ کہ پاکستان کے اندر ایک اکاؤنٹیبل حکومت ہونی چاہیے، جو رول آف لا کو اکاؤنٹیبل ہو، پبلک اوپینین کو اکاؤنٹیبل ہو. ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے راستے میں طرح طرح کی قدغنیں، رکاوٹیں ہیں اس کے پاؤں میں، کیونکہ وہ پبلک اوپینین کو، میڈیا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اپوزیشن کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، ان کو تنقید سہنی پڑتی ہے. پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں ہو رہی، کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا. ہندوستان میں طرح طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں جو سوال پوچھے جا رہے ہیں انٹیلیجنس فیلئر کے حوالے سے، انہیں پھر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں میگنیفائی کر کے وہاں پہ دکھایا جاتا ہے. سو یہ بھی تو بہرحال ایک کہ پاکستان کے اندر ایک اکاؤنٹیبل حکومت ہونی چاہیے، وچ از اکاؤنٹیبل ٹو ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ ہو. اور یہی چیز ہے جسے جو ولسن امریکن کانگریس مین نے 2 دن پہلے ٹویٹ کر کے کہا ہے، جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں، کہ پاکستان کے اندر جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے پولیٹیکل، دیٹ ہیز لیڈ ٹو دی ٹیررزم ان پہلگام. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا ہمارے بارے میں کہ جناب 1500 سال سے یہ کشمیر پہ لڑ رہے ہیں، بیسکلی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل بے وقوف ہیں. اس کا جواب ہونا بھی یہ چاہیے کہ اگر کچھ کرمنل مائنڈ سیٹ نے پہلگام کی دہشت گردی کی ہے، تو اس کا بدلہ جو ہے پاکستان کے غریب فارمر سے اور ہندوستان پاکستان کے لوگوں سے اور عام سپاہیوں سے کیوں لیا جائے؟
اس کا ٹارگیٹ تو وہ کرمنل ایلیمنٹس ہونے چاہیے، ان کو آئسولیٹ کرنا اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو یا پاکستان کے سولجرز کو یا پاکستان کے فارمرز کو جو انڈس واٹر ٹریٹی ان کو سزا کیوں ملے؟ یہ بھی ایک ہے پوائنٹ۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔